हिन्न यबदो, ऊँटों की लाइन लगी हुई थी, ऊँटों की लाइन लगी हुई थी। 100 ऊँट एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। रास्ता खाली छोड़ो, हर ऊँट आगे जाता था, पहले आगे जाता था कि मोहम्मद मुझे कुर्बान कर दे। ये बुखारी के अल्फाज है। अंग्रेज के बच्चे, तुम इन चीजों से क्या वाकिफियत रखते हो? तुम तो जानवर हो और कुत्ते के मिजाज, तुम्हारा कुत्ते का मिजाज है। जो कुर्बानी जो करते वो जालिम है, जानवरों पर जुल्म हो रहा है। तुमने रूस के दौरान कितने मुसलमानों के खून बहाए, और अमेरिका में नेटो ने 3 लाख, वो है जो हमारे पास शुमार है, 3 लाख वो इंसान जो हमारे लिस्टों में मौजूद है, जो हमने शुमार किया है, लेकिन वो 3 लाख भी नहीं है। 3 लाख से जायद उलमा, तलबा, मासूम बच्चे, मासूम खवातीन, हमारी मैंने और बूढ़े बूढ़ियां, 3 लाख से जायद, 3 लाख से जायद तो सिर्फ अमेरिका ने और रूस ने अपना मुंह अलग काला कर दिया। और आपके मुल्क के अंदर भी ये आपको बता रहे कि कुर्बानी नहीं करो, जानवरों पर जुल्म हो रहा, और खुद मुसलमानों को काटते हैं। आप ये देखें कि आपके पाकिस्तान में, यहाँ इसमें अल्लाह आपका भला करे, ये क्या कहते हैं, कराची, आपके कराची में हजारों अमरीकी रह रहे, डिफेंस में रह रहे, और हजारों बरतानवी रह रहे, फ्रांस वाले रह रहे, इस्लामाबाद में रह रहे, लाहौर में रह रहे। चैलेंज है आपको कि आप बताओ कि पूरे साल में कितने बरतानवी और कितने फ्रांस और कितने अमेरिका के लोग पूरे साल में कितने मारे जाते हैं। मेरे इस छोटे महल्ले के अंदर, अल्लाह आपका भला करे, इस छोटे महल्ले में साल में, इस गुलशन मेमार में और इन छोटे गोटों के अंदर साल में सैकड़ों बंदे मारे जाते। और तुम कहते हो कि बस लोग हमसे मोहब्बत करें, तुम करो यहूदियों वाला काम, हम तुमसे करें मोहब्बत। जोरी तुमसे कोई मोहब्बत करेगा? माएँ तुम्हें जोरी तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, बहनें तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, वो तो तुम्हें लानत भेजेंगे ना कि तुम्हारी छतरी के नीचे अमरीकी कोई क्यों नहीं कटता, बरतानवी क्यों नहीं कटता, फ्रांसवी कोई क्यों नहीं कटता, इंग्लैंड का कोई क्यों नहीं मरता। पैसा है, अगर बलोच डाकू है तो अमरीकी को क्यों नहीं मारता, बलोच अगर डाकू है मगरबी को क्यों नहीं मारता, और पठान अगर डाकू है तो फिर वो फ्रांसवी को क्यों नहीं मारता, पठान अगर डाकू है, सिंधी डाकू है, तो फिर यह है कि वो इस किस्म के मगरिब के लोगों को क्यों नहीं मारता, गोरों को क्यों नहीं मारता। यहूदी तुम्हारे छतरियों के नीचे क्यों महफूज है? तुम साल में हिम्मत तो करो, 100 यहूदी बताओ कि तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर 100 नहीं 50 यहूदी भी नहीं मारे जाते, 50 अमरीकी भी नहीं मारे जाते। एक छोटे महल्ले के अंदर हजारों मुसलमान कराची के अंदर भी कत्ल होते। ये तो हो ही तुम बेगैरत हो ही तुम मुर्दार हो। खाओ मुसलमानों को, मारो भी मुसलमानों को, खाओ मुल्क का मुसलमानों को तुम मारो, और तुम अमेरिका के वफादार और जानवरों के वफादार बन गए। ये लोग कि जी इतने जानवर जो कटते हैं, ये जुल्म हो रहा है, इतने जानवर कटते हैं। मैंने अर्ज किया, अंधे हो, तुम भी अंधे हो, तुम्हारे माँ बाप भी अंधे हैं। तुमने ना कुरान देखा ना हदीस देखी है, कभी देखा भी नहीं है, वरना बुखारी शरीफ के अंदर यही है कि मेरे नबी ने, सिर्फ नबी ने 100 ऊँट कुर्बानी की, 100 ऊँट, और फरमाया कि यज़दलिफ़न इलैहि बिअय्यतिहिन्न यबदो, वो ऊँट भी समझते कि सोहना मोहम्मद है, हुक्म खुदा का है। फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़रना लकुम लअल्लकुम तशकुरून। हमने इनको मुसख्खर कर दिया है। खुद जानवरों को कहा कि ऊँटों को खुशी हो रही है। मैंने अर्ज किया कि ये अखबार जंग नहीं है, और ये उम्मत अखबार की झूठी खबरें नहीं है, ये तुम्हारे जिए टीवी की खबरें नहीं है, ये हदीस है। मेरे नबी बताते हैं, सहाबी बताता है कि यज़दलिफ़न इलैहिन्न, ऊँट भी धक्का दे रहे हैं। हर ऊँट कहता है कि मैं पहले मोहम्मद के सामने जाऊं, मोहम्मद मुझे कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इराक में आपको आग में डाला गया, लेकिन आपने देखा अल्लाह ने नमरूद को भी जलील कर दिया और नमरूद के कौम को भी जलील कर दिया। पूरी दुनिया, पूरी कायनात देख रही है। 5-6 महीने लकड़ियां जमा कर के आग जगला दी, आग आसमान से बातें कर रही है।
اس میں اٹھا کر کے منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ آگ کے اندر کھیل رہا ہے، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد کہ آگ اللہ کے نبی کو کچھ بھی نہیں کر رہی اور کچھ بھی نہیں کہہ رہی، کوئی نقصان نہیں دے رہی، اس کے باوجود ایک نے بھی ایمان نہیں لایا، ایک بندے نے بھی ایمان نہیں لایا، باپ نے بھی ایمان نہیں لایا۔ نمرود کہاں ایمان لائے گا؟ اور نمرود کے ماننے والے کہاں؟ فرمانے لگے اس ملک پہ پھر لعنت ہو، یہاں مجھے رہ کر کے کرنا کیا ہے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، شام چلے گئے، پھر مصر چلے گئے۔ مصر میں ایک بے غیرت بادشاہ، اس نے حضرت سارہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت کی، 2-3 مرتبہ اما سارہ کی عزت لوٹنا چاہا، لیکن اللہ نے اس مصری بادشاہ کو ذلیل کر دیا۔ آخر اس مصری بادشاہ نے اپنی بیٹی جس کا نام ہے ہاجرہ، حضرت سارہ کو بطور خدمت کے دے دی، یہ آپ کی لونڈی آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو لے لیا، گفٹ کے طور پر آپ کو مل گئی۔ پھر حضرت ابراہیم سے اس کا بھی نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پیدا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، مکے میں لا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بسا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں ہے اور شام میں خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ان دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 8-9 سال کے تھے، ویسے عمر میں حضرت اسحاق سے تو 14 سال بڑے، لیکن ان دنوں میں جب ابراہیم کو حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا شاید اس خواب کا ظاہری معنی مراد نہ ہو اور یہ تعبیر اس کی نہ ہو، اس لیے مجھے قربانی کا حکم ہے۔ 100 اونٹ حضرت ابراہیم نے قربان کی، 100 اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی۔ 100 اونٹ قربانی کرنے کے بعد پھر خواب میں دیکھ رہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، پھر اور 100 اونٹ اس نے قربانی کر لی۔ پھر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر لو۔ آج ہمارے شیخ الحدیث کو حکم ہو کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، پھر پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب کتنا دلچسپی لیتا ہے اس میں، اس لیے کہ ہم لوگ ہے ہی جھوٹے، اللہ رسول کے نام پہ تو کھا رہے بزنس خوب، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے اس خواب کی کوئی اور شکل مراد نہیں ہے، کوئی اور تصویر اس کی مراد نہیں ہے، ظاہری معنی اس کے مراد ہے، اس لیے آ کر کے بیٹے کو بتانا چاہ رہا ہے، ان سے مشورہ کر رہا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہ یہ ظنی نہیں ہوتا، وہ قطعی ہوتا ہے، قطعی طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن فانظر غور کر لو، ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، تو اپنی رائے بتا دے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، جو کچھ تجھے حکم ہو رہا کر لے، تجھے جو کچھ حکم ہوا ہے وہ کر لے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں کوئی واویلا کروں گا بھی نہیں، آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا۔ ہے یہ پٹھان کا بچہ بھی نہیں تھا، یہ بلوچ کا بھی نہیں تھا، یہ کوئی بنگالی برمی بھی نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ کے ابا تھے، حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حدیثوں میں فرماتے ہیں ابراہیم میرا ابا ہے، اسماعیل علیہ السلام میرا ابا ہے، جس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے رب کو اس قسم کا ظاہر ہے کہ ایسی قربانی میرے رب کو چاہیے نہیں، میرے رب کو اس قسم کی قربانی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی انسان کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا جائے، نہ 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 نہ، صرف بتانا تھا 14ویں صدی لوگوں کو
کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ گائے اور بیل اور بکری میں بھی تحمل سے کام لے رہے ہیں، میں نے ابراہیم کو حکم دیا، اس نے پیارے بیٹے میں بھی تحمل سے کام نہیں لیا۔ بات صرف اتنی سی ہے، ورنہ میرے رب کو یہ کہاں مقصود ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ اور بیٹے نے دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور بیٹے کو کروٹ پہ لٹا دیا آپ نے۔ بعض کہتے کہ منہ پہ بل، ترجمہ یہی ہے، لیکن اس میں پھر سامنے والے رگیں کٹتی نہیں ہیں، چھری ہاتھ میں لے لی اور کروٹ پہ آپ کو لٹا دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ چھری چلا رہے، بس اچانک چھری چلائیں گے کیا؟ چھری ابھی گلے پہ رکھا ہے یا رکھنے والا ہی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم ہم کب اس کو برداشت کریں گے کہ آپ اسماعیل کو قربان کریں؟ صرف مقصد آپ کا امتحان تھا بس۔ ابراہیم مجھے یہ کہاں پسند ہے کہ محمد جس کی نسل میں سے محمد رسول اللہ پیدا ہوں گے وہ ذبح ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ابراہیم ہم اس کو کہاں برداشت کریں گے؟ ہم صرف لوگوں کو بتانا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی تأمل سے کام نہیں لیتے، شش و پنج سے وہ کوئی کام نہیں لیتے، وہ کوئی شک اور اس طرح تردد سے کام نہیں لیتے، خدا کا حکم آ جاتا ہے تو ایسے ہی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے ایک دمبا کئی سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی کعبۃ اللہ کے اندر اس کے سر کے، اس کے سینگ اور اس کا سر لٹکا ہوا تھا، آج کل نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کوئی کرتا تھا تو قربانی کے گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا تھا، اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے پھر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ قربانی کی سنت اور قربانی کا رواج ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر نبی کے دوران رہا ہے، لیکن اوقات الگ رہے، نوعیت الگ رہی ہے، وقت الگ رہا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہوں، تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر آپ کو قربانی کے حکم ملیں گے۔ یہ صرف ظالم ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں ظالم کہا جا رہا ہے کہ آپ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے چہرے پہ تھوکتا ہوں، لعنت تم پہ بھیجتا ہوں۔ بغیرت دنیا کے بڑے رحم دل بن گئے اور شفقت والے بن گئے کہ جانوروں پر، اور تو تم ہمارے مسلمانوں کو لاکھوں کروڑوں کو خون کی ندیاں تم بہا رہے ہو، مسجدوں میں بھی، مسجد اقصی میں تالا لگا کر کے، مسجد حرام بھی تم بند کر کے، تمہارے چیلوں نے بند کر دی اور بڑے رحم دل بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا، لوگ بھی بڑے بغیرت ہوتے ہیں، لوگوں میں بھی بڑے بڑے بغیرت ہوتے ہیں۔ کوئی کوفی تھا، کوفہ والا، کوفہ والے تو سمجھتے ہیں نا، کوفی حج پہ گیا، کوفی کربلا والے کہنے لگے حضرت اگر احرام کے دوران اور حج کے دوران اگر کسی سے غلطی میں مکھی مارا جائے تو اس پر جنایت اور تاوان کتنا آئے گا حج کے دوران؟ حج اس کا کہیں خراب تو نہیں ہوگا؟ واہ بزرگ صاحب واہ، اگر مکھی مارا جائے اس سے کسی سے حج کے دوران، اس لیے کہ احرام کے دوران اور حج کے دوران کسی جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گالی گلوم کی اجازت نہیں ہے، دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران جھگڑا مگڑا گالی گلوچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کسی سے مکھی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ واہ 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 بزرگ واہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ یہ کتے کا بچہ جو ہے نا یہ اپنی بزرگی ظاہر کر رہا ہے، بڑا رحم دل ہو گیا کہ مکھی غلطی سے، کہنے لگے واہ واہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تم لوگوں نے جو ہے نا آل رسول کو، حضرت حسین کو اور نبی کی خواتین کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کربلا میں خون میں لت پت کر دیا، ظالم کے بچے، تمہیں ادھر ترس نہیں آیا اور آج تم مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں منحوس، تم کس کو جو ہے نا، منافق کی پہچان بھی یہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ مار نہیں سکتا تھا، حج کے دوران اس نے کسی کو خنجر دیا، وہ خنجر زہر میں رکھا ہوا تھا، زہر کا پانی اس کو پلایا گیا تھا، کہا عبداللہ ابن عمر کو ہم ویسے نہیں مار سکتے
لیکن عبداللہ ابن عمر جیسا بڑا عالم موجود ہے، لوگ عبداللہ ابن عمر کی طرف توجہ کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کی پذیرائی ہے، مجھے کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، میں تو چونکہ ظالم ہوں، قاتل ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر میرے سامنے، اس کو کسی بہانے سے کوئی مار دو، اس کو کسی طریقے سے مار دو۔ حج کے دوران رش میں کہ رش ہے جی، کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں کے تلے میں یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ خنجر گھونپ دی، حضرت زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی مرا نہیں۔ جب زخمی ہو گیا تو سب سے پہلے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، حال پرسی کے لیے حجاج خود پہنچا، کہا ہمیں صدمہ پہنچا ہے، ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے، ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے، اور کاش کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کس ظالم نے آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مارا ہے تو ہم اس کو ضرور گرفت کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ظالم یہ ہے، فرمایا کہ ظالم تم خود ہو، کیا باتیں کرتے ہو، اتنا مجھے بیوقوف، تم ہی نے ہتھیار لانے کے لوگوں کو اجازت دی ہے، یہ سب کچھ تمہارے اشاروں سے ہوا۔ لو علمنا قاتلک لعاقبنا ہو، اگر پتہ چلے کہ کس نے تجھے مارا ہم اس کی گرفت کریں گے۔ بے غیرت کی پہچان بھی ہمیشہ یہی ہوتی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے جدید ٹائپ کے جو بنے ہوئے ہیں نا اسکالر اور بڑے بڑے محقق اور دوسرے جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، میں خوب سمجھتا ہوں، تم ہماری ماؤں کی بہنوں کی عزتیں تمہارے ہاں وہ کچھ بھی نہیں، ماؤں کی عزتیں لوٹو، بہنوں کی عزتیں لوٹو، ملک کو لوٹ کر کے تم کھاؤ، تم رحم دل بن گئے، تمہاری رحم دلی کا ہمیں خوب پتہ ہے، تم یہود ہی کا تمہارا ذہن ہے، نصارہ کا تمہارا ذہن ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو قربانی کی گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ میں نے قربانی کا نصاب بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ کتنے نصاب ہے، مرد پر الگ نصاب موجود ہے، اگر اس پر الگ قربانی واجب ہے، عورت پر الگ قربانی واجب ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو، کسی نہ کسی طریقے سے اس فریضہ کو یہ ہے کہ بجا لاؤ۔ آپ سے ایک گزارش اور بھی تھی، آپ کے قرب و جوار میں دیگر مساجد بھی ہوں گے، مدارس بھی ہوں گے۔ اب ہو گیا ہمارا سلسلہ، پہلے قربانی کی کھالیں، قربانی کی کھال آپ اپنے لیے مصلی بھی بنا سکتے، آپ اپنے لیے مشکیزہ بھی بنا سکتے، آپ اپنے کسی ذاتی کام میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیچیں تو اس کے پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، پیسہ اس کے یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ لیکن اب قربانی کے کھالیں کچھ ان کی کوئی قیمت ویمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے منصوبہ بنا دیا کہ مدارس کو مولویوں کو ڈاؤن کرنا، ہم ابھی تک ڈاؤن ہوئے بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں، ابھی تک ڈاؤن مون نہیں ہوئے، انشاءاللہ ہم لے کے تمہیں ڈوبیں گے صنم، ہم لوگ ایسے مولوی لوگ ہیں تمہیں لے کر کے ڈوبیں گے، تمہارا پتلون اس کو ہم آگ لگا دیں گے، ہم تمہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے، اس طریقہ خبر نہیں ہے، کوئی نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے، لیکن مدارس آپ کے ہیں، مساجد آپ کے ہیں، اس وجہ سے اب کھالیں لیتے بھی نہیں ہیں۔ اب کھال لا کر کے یہاں پر ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، خرچہ ہمارے 2 لاکھ 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، طلباء کو بھگا دوڑا کر اللہ آپ کا بھلا کرے، کھالوں کو کوئی لیتا میتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے قرب و جوار میں یا جہاں بھی ہے، آپ بڑی قربانی کر رہے، بڑے قربانی والے جہاں پر 11,000 10,000 کا آپ حصہ ڈالتے ہیں، وہاں سارے مل کر کے اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1000 2000 آپ مل کر کے یہ کہ کسی مدرسے میں وہ کھال کی قیمت اگر آپ دے دیں تو کم از کم وہ مدرسے والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یہ بات آپ حضرات سے کرنی تھی۔ باقی ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا، ہمارے ایجنسی والوں نے، کہ نہ مدرسوں میں کچھ دینا ہے نہ مسجدوں میں کچھ دینا ہے، اور مسجد اگر آپ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو NOC لینی پڑے گی، مدرسہ آپ لیں گے اس کے لیے آپ کو رجسٹر آپ کو کرنا پڑے گا، سینما آپ جتنا بھی بنائیں، چکلا گاہ آپ جتنا بھی بنائیں، شراب کے اڈے جتنے بھی بنائیں، اس کے NOC کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ اللہ آپ کو بھلا کرے چکلے کے اڈے اور جتنے بھی اللہ آپ کو شراب خانے جتنے بھی بنائے وہ حکومت کے ابا کو ایصال ثواب کرے، اس کے ابا کو، یعنی کہ بڑے بڑے جتنے مرے ہیں نا ان کے لیے جتنا بھی آدمی شراب کا کاروبار کرے، چرس کا کرے، ہیروبان کا کرے اور بہیائی ڈکیتی قتل، یہ سارا انہی کو ایصال ثواب کرے تاکہ جہنم میں اسپیشل جگہ ان کو مل جائے، وہ انہی کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش یہ تھی کہ قربانی کے فریضہ کو کسی صورت میں ترک نہ کریں۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں کیا ثواب ملے گا اس میں؟ فرمایا کہ قربانی کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، ہر بال کے مقابلے میں تمہارے، یہاں تک کہ ان کے زائد اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ زائد جو اعضاء ہے
وہ بھی قیامت کے دن۔ قربانی کا خون تمہارا زمین پر گرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ یہ ہے کہ اس کے گوشت اللہ کو چاہیے، ولا دماؤها، نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہاری پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہے کہ دیکھتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہاں تک یہ ہے کہ مال تمہارا ذبح کر کے خود تم کھاؤ۔ ان دنوں کے اندر یہ اللہ کے ضیافت کے دن ہے، خوب کہتے کہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سنت میں سنت کو ترک نہ کر دیں۔ بہت سخت قسم کا وعید ہے، جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے تو وہ عیدگاہ میں نہ آ جائے، وہ چلے جائیں کسی اللہ کا بھلا کریے کہ شراب خانے میں یا کسی پارک میں چلے جائیں جہاں پر ڈمبک ڈیمبک ہو، وہاں پر جا کر کے ناچنے کی کوشش کر لیں۔ وہ مسجد ان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، فلا یقربن مصلانا۔ قربانی کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہے، ہماری بارگاہ میں نہ آ جائے اور ہماری مسجد میں نہ آ جائے۔ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ اس طریقہ پر وہ نہ پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عید کی نماز نہ پڑھیں۔ 9 تاریخ کو، اب آج 5 ہے اور منگل کو شاید 9 فجر سے آپ تکبیرات شروع کریں گے، چاہے انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ جماعت کی نماز آپ سے پہلے سلام انہوں نے پھیرا، آپ نے 1 رکعت اپنی بعد میں پوری کر دی، زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات واجب ہے، مرد زور سے پڑھیں گے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک اس کا اہتمام کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ 10 دنوں کے روزے کی اگر توفیق نہیں ہو رہی تو آپ 9 تاریخ کو تو ضرور روزہ رکھیں۔ 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، آپ بالکل اس سال اگلے سال میں مریں گے نہیں۔ اگر مر گیا پھر مجھے بتا دینا، میں ادھر رہتا ہوں، میں برطانیہ میں نہیں رہا، فرانس میں، تو چلو اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھتے ہو لیکن مرو گے نہیں، 1 سال کی گارنٹی آپ کو مل جائے گی، 1 سال کی آپ کو گارنٹی مل جائے گی، اس کا تو اہتمام کر لیں۔ اس لیے جو بوڑھے یا دوسرے جوان جن کو ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے، یہ میری گارنٹی پہ میں عرض کر رہا ہوں، 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ اور آپ کے رشتہ دار بھی دیکھ لیں، اگر کوئی 9 تاریخ میں روزہ رکھنے والا مر گیا تو پھر نمبر ہے، میں اپنا نمبر آپ کو دے دوں گا، وہ تو کافروں کے پاس بھی میرا نمبر ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں، آپ مریں گے نہیں، تو اللہ کے لیے کوئی کرو نہ کرو، اپنی جان بچانے کے لیے تو کم از کم روزہ رکھو۔ 7 بجے انشاءاللہ ہمارے یہاں عید کی نماز ہوگی، 7 بجے عید کی نماز ہوگی۔ عیدگاہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ حضرات یہ کہ راستے پر بھی تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں الگ راستے سے، واپس جائیں الگ راستے سے۔ آپ سے گزارش ہے نماز